साइन करो, पेन दोबारा टेबल पर रखते हुए। क्यों करो? मुकाबिल की आंखों में आंखें डालकर वो बोली। मुकाबिल भी आंखों में गुस्सा लिए खड़ा था। तुम होते कौन हो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने वाले? चेयर पे बैठी लड़की ने चबा चबा कर कहा और लहजे में गुस्से का इजहार किया। ये तो तुम्हें साइन करने के बाद बताता हूँ कि मैं होता कौन हूँ। अब की बार लहजे में शरारत थी। आलियान शाह, तुम्हारा हो गया दिमाग ख़राब। उंगली उठाकर गुस्से से वो घुराई, जबकि मुकाबिल खड़े शख्स ने नरमी से उंगली थाम ली और बोला, वाकई बहुत ख़राब हो गया है, इसे मज़ीद ख़राब ना करो वरना तुम्हारे खुद के लिए बुरा साबित होगा। जितनी नरमी से उंगली थामी थी उतनी ही सख्ती से मुड़ोड़ दी और लड़की चीख पड़ी, मैं साइन नहीं करूँगी, जो करना है कर लो। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। अगर तुम बगैर निकाह के मेरे साथ रहना चाहती हो तो आई हैव नो प्रॉब्लम डियर। बात के इख्तिताम पर आलियान के चेहरे पर दिलनशी मुस्कुराहट उभर उठी, जबकि सामने बैठी लड़की का रंग सफ़ेद पड़ गया। अभी थोड़ी देर बाद गुस्से से लाल हो गया। मगर साइन मैं फिर भी नहीं करूँगी। टांग पे टांग रखकर ठहर ठहर कर बोली, चाची का सोचो, चाची का क्या होगा? दादा साईं तो तंज के तीर चला चला कर उन्हें मार देंगे। और हुरिया का क्या होगा? तुम्हारा घर से भागना उसकी आज़ादी को ख़त्म कर देगा। लेकिन तुम्हें क्या? चलो ना करो साइन। आलिया ने पेपर्स उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, जबकि तब तक आयत ने पेन पकड़ लिया था। बताओ कहाँ साइन करना है? आयत ने पेपर्स पकड़ते हुए पूछा, जबकि आलियान के चेहरे पे फातिहाना मुस्कुराहट और आंखों में चमक वाज़ेह थी। जहाँ जहाँ आलियान ने हाथ रखा आयत वहीं वहीं साइन करती गई। पेपर्स आलियान ने अपनी जेब में डाले और वहीं दूसरे सोफे पर बैठ गया। आयत उठी, अपना बैग उठाया और आलियान की तरफ रुख करके बोली, उठो अब चलो। आलियान ने सामने पड़े टेबल से पानी की बोतल गिलास में उंडेली। अभी तो हमें टाइम साथ गुजारना चाहिए, आखिर न्यूली वेड कपल हैं। आलियान के लहजे में शोखपन और आंखों में शरारत छुपाई नहीं छुप रही थी। आयत मुस्कुराई, आलियान के करीब सोफे पर खड़ी हुई, ज़रा झुककर पानी का गिलास उठाया और एकदम से पानी भरा गिलास आलियान के चेहरे को तार तार कर गया। आलियान का चेहरा गुस्से से लाल हुआ, फिर चंद पल बाद मुस्कुरा दिया। अचानक आयत का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। आयत, जो कि इस हमले के लिए तैयार ना थी, आलियान के बराबर आकर गिरी। इस अचानक हमले पर आयत बुखला गई, जबकि आलियान ने उसे मज़ीद करीब किया और कान में सरगोशी की। तुम्हारी ये अदाएं जानलेवा हैं। अगर मैं अपने होश खो बैठा तो मैं बात का ज़िम्मेदार नहीं। और वैसे भी अब हमारे दरमियान एक मज़बूत रिश्ता है, इसलिए अगर बहक गया तो ज़िम्मेदार तुम होगी डियर वाइफी। और छोड़ दिया। आयत फ़ौरन खड़ी हुई, अपना दुपट्टा सेट किया। जैसे हवेली में दाखिल हुई, सामने सोनिया, आलियान की वालदा, राबिया आयत की वालदा, हुरिया आयत की छोटी बहन परेशान बैठी थी, जबकि वकार शाह, दादा साईं हॉल में इस्तराब से इधर उधर टहल रहे थे। जैसे आयत एंटर हुई, लड़की कहाँ से आ रही हो? दादा साईं गुस्से में घुराए। कॉलेज, आयत ने मुख्तसर सा जवाब देकर खामोशी से सीढ़ियों की तरफ चलना शुरू किया। पेपर 12 बजे ख़त्म हुआ था और अब 4 बज रहे हैं। पागल समझ रखा है क्या हमें? ये तरबियत कर रही हो तुम राबिया अपनी बेटियों की? ये तुम्हारी आज़ादी का नतीजा है। बहू तुम ना अच्छी बन सकी, बीवी तुम ना अच्छी बन सकी, और माँ तो अच्छी बन जाओ। ये औलाद। आयत दूसरी सीढ़ी पे रुकी, पलटी, और आप ना बाप अच्छे साबित हुए मेरे पापा के हक में, और ना अब दादा अच्छे साबित हो रहे हैं मेरे मामले में। आयत गुस्से से कहती, आखिरी निगाह दरवाजे के पास खड़े आलियान पर डालकर आंखों में नफरत अयां थी और सीढ़ियाँ फलांगती ऊपर चढ़ गई। दादा सही राबिया बेगम की तरफ पलटे और गुस्से से, ये है तुम्हारी तरबियत? तुम्हारी औलाद को बड़ों का एहतराम तक नहीं। अभी वो और भी कुछ कहने लगे थे, पीछे से आवाज़ उभरी, दादा आयत मेरे साथ थी। आवाज़ पर दादा साईं ने पलट कर देखा। दरवाजे के पास आलियान खड़ा था। आयत मेरे साथ थी,
میں نے ڈرائیور کو کسی کام سے بھیجا تھا اور آیت کو واپسی پر پک کر لیا تھا، مگر ایک امپورٹنٹ کال کی وجہ سے واپس جانا پڑا۔ جلدی میں کسی کو بتا نہ سکا کہ آیت میرے ساتھ ہے۔ سوری دادا۔ آلیان کا لہجہ قدرے مدھم تھا۔ دادا سائیں آگے بڑھے اور آلیان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے ذرا سا دبایا۔ کوئی بات نہیں، مگر آئندہ خیال رکھنا، اور اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ باجی، آپ کو باہر یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ امی بہت ہرٹ ہوئی ہیں۔ حوریہ اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے بولی۔ آپ کے لیے پریشان ہو رہے تھے دادا، اور آیت نے حوریہ کی بات کاٹی۔ میرے لیے پریشان؟ وہ قدرے حیرانی سے رک رک کر بولی، اور آخر میں ایک کھوکھلا کہا لگایا، میرے لیے وقار شاہ پریشان؟ بڑے ہیں تم سے آیت، اگر رشتے کا پاس نہیں تو عمروں کے اس فرق کا تھوڑا لحاظ کر لیا کرو۔ کمرے میں داخل ہوتی رابعہ بیگم نے آیت کی بات سن لی، جس پر وہ غصے میں بولی، امی یہی بات وہ کیوں نہیں سمجھتے؟ آیت چیخ اٹھی، اس گھر میں امی کسی کو ہمارا خیال نہیں ہے، ہر کوئی اپنی منمانی کرتا پھرتا ہے، ہم تو جیسے کٹ پتلیاں ہیں جنہیں جیسے چاہے اپنی اشاروں پر نچائیں۔ آیت غصے میں اول فول بولتی باتھ روم میں گھس گئی اور دروازہ زور سے مارا۔ کیا ہو گیا ہے اس لڑکی کو؟ ذرا عقل نہیں ہے اس کی، کیا بنے گا اس کا؟ بابا سائیں اس کی انہی حرکتوں پر خفا ہوتے ہیں۔ رابعہ بیگم بیڈ پر سر تھام کر بیٹھ گئی۔ امی، باجی کا آپ کو پتہ ہے نا، آپ ٹینشن نہ لیں، دیکھیے گا صبح تک غصہ پھر منتشر ہو جائے گا، حوریہ نے رابعہ بیگم کے کندھوں کو تھامتے ہوئے کہا، جبکہ رابعہ بیگم خاموش رہیں۔ حوریہ اپنی کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ آیت اٹھی، کمرے سے باہر آ گئی، نیچے لان میں ٹہلنے لگی، کانوں میں ہینڈ فری لگائے وہ چل رہی تھی، اپنی ہی دھن میں۔ ٹھنڈی ہوائیں دل و دماغ کو سکون بخش رہی تھیں۔ آیت زمانے سے بے نیاز اپنی دھن میں چل رہی تھی۔ آلیان کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی، آیت کو کوئی خبر نہیں۔ آلیان نے آیت کو اپنی آنکھوں کے حصار میں لیا، آیت کو کوئی خبر نہیں۔ آلیان قدم قدم چلتا آیت کے قریب آیا، پلک جھپکتے ہی آیت کے کان سے ہینڈ فری اتاری اور کان میں، ہیلو وائفی۔ آیت اچھل کر پیچھے ہٹی، پلٹ کر دیکھا، آلیان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ آیت نے دل پر ہاتھ رکھا، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ ہر جگہ پر زکٹا جن بن کر حاضر ہو جاتے ہو۔ آیت چڑچڑی ہو کر بولی، اب تو ہر رستہ تم تک ہی جاتا ہے۔ آلیان کا لہجہ شوخ ہوا، زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے آلیان۔ آیت نے میوزک بند کرتے ہوئے کہا، اور تمہیں کیا لگا تمہاری زندگی بدل گئی؟ نہیں، ابھی تو لڑنا باقی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ تم لڑ سکتے ہو۔ تعلق کا اقرار یوں آہستہ آواز میں نہیں کیا جاتا، نہیں، تعلق پردوں کے پیچھے قائم کیے جاتے ہیں۔ تعلق کا اعتراف سب کے سامنے کیا جاتا ہے، چھپ کر نہیں۔ آیت جتاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، اور زندگی کو آسان بنانے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ رہی بات لڑنے کی، تو ڈیئر وائفی، تم مجھے کبھی بھی پیچھے نہیں پاؤ گی، ہر قدم پر ہم قدم پاؤ گی۔ آلیان کہتا پلٹ کر چلا گیا، جبکہ آیت وہیں گمسم کھڑی رہی۔ صبح آیت ناشتہ لگانے میں رابعہ بیگم کی ہیلپ کر رہی تھی، کیونکہ سونیا بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وقار شاہ گھر کی سربراہی کی کرسی پر براجمان تھے اور بڑی ٹھاٹھ سے ناشتہ فنوش فرما رہے تھے۔ حوریہ سیڑھیاں پھلانگتی جلدی جلدی اتر رہی تھی، ناشتے کی ٹیبل سے جوس کا گلاس اٹھا کر جلدی جلدی پینے لگی کہ وقار شاہ نے ٹوکا، آرام سے بیٹا، سکون سے بیٹھ کر ناشتہ کرو، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کھانے کا۔ دادا، میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو رہی ہوں، میرا ناشتہ ہو گیا۔ حوریہ خالی گلاس جوس کا ٹیبل پہ رکھتے ہوئے بولی۔ کچن کی الماری سے دیکھی آیت کی آنکھیں یکایک نمکین پانی سے بھر گئیں۔ وقار شاہ نے کبھی آیت کو بیٹا کہہ کر نہیں پکارا تھا، آیت ان کے پیار کے لمس کے لیے تڑپی تھی۔ وجہ، حوریہ اپنے بابا بلال شاہ، جو کہ وقار شاہ کے چھوٹے بیٹے تھے، ان پر گئی تھی۔ سارے نئے نقش، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، رکھ رکھاؤ، سب بلال شاہ جیسا تھا۔ اور سب سے بڑی وجہ، بلال شاہ کے انتقال کے بعد حوریہ کی پیدائش ہوئی، جبکہ آیت اپنی ماں جیسی تھی، بس غصہ بلال شاہ جیسا ہے۔ آیت بلال شاہ اور رابعہ کی شادی کے 2 سال بعد دنیا میں آئی تھی۔ چونکہ یہ شادی
وقار شاہ کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی، اس لیے بلال اور رابعہ کو حویلی چھوڑنی پڑی تھی۔ ایک کار ایکسیڈنٹ میں بلال شاہ کی موت ہو گئی تھی۔ پھر اچانک ایک دن احمد شاہ، وقار شاہ کا بڑا بیٹا، نے بلال شاہ کی فیملی کو ڈھونڈ لیا۔ انہیں تب علم ہوا کہ ان کے جان سے پیارے بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ احمد شاہ اپنی بھابھی اور بھتیجی کو اپنے ہمراہ حویلی میں لے آئے۔ بلال شاہ کے انتقال کا سن کر وقار شاہ نڈال سا ہو گیا۔ ایسے میں حوریہ کی پیدائش پر انہیں حوریہ کی شکل میں بلال شاہ واپس مل گیا۔ حوریہ کے ساتھ کھیلنا، حوریہ ہوتی ساری حویلی میں۔ یہ بات 8 سالہ کے عالیہ نے بھی محسوس کی، لیکن اسے اس بات سے زیادہ فرق نہ پڑا کیونکہ اس کا ٹائم اسے ملتا تھا۔ جگہ تو رابعہ اور آیت کو بنانی تھی۔ رابعہ گھر کے کام کاج میں سونیا کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ آیت نے خود کو مکمل طور پر خاموش کر لیا تھا۔ شروع میں عالیہ اور حوریہ سے چڑھنے لگی تھی، پھر حوریہ کی اپنے لیے محبت دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی، جبکہ عالیہ اسے رتی برابر پسند نہیں تھا۔ وقار شاہ آیت کی ہر ضرورت پوری کرتا تھا، لیکن وقت نہیں تھا آیت کے لیے۔ ہر رشتہ پروان چڑھانے کے لیے وقت مانگتا ہے۔ اتنی جلدی کسی سے اٹیچمنٹ نہیں ہوتی۔ آپ کی توجہ، آپ کی محبت، آپ کے احساسات رشتے کو مضبوط اور خوبصورت بناتے ہیں۔ ان سب کے لیے آپ کے پاس اس رشتے کے لیے ٹائم ہونا بہت ضروری ہے۔ پیسوں سے چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، احساسات اور محبت کمائی جاتی ہے۔ وقار شاہ کی زندگی میں ایک اور بڑا طوفان تب آیا جب اچانک احمد شاہ فالج کے اٹیک کی وجہ سے خالق حقیقی سے جا ملے۔ کندھے پر ہاتھ رکھ کر بلایا گیا۔ جی امی۔ آیت اپنی ماضی سے واپس آئی۔ کہاں کھو گئی تھی؟ یہ چائے عالیہ کو دے کر آؤ۔ ڈائننگ ٹیبل پر سے وقار شاہ اٹھ چکے تھے۔ عالیہ کے سامنے چائے رکھ کر آیت وہیں کھڑی ہو گئی۔ عالیہ نے آنکھوں سے شکریہ ادا کیا۔ عالیہ، آج میں کالج آپ کے ساتھ جاؤں گی، حوریہ نے چادر اوڑھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ آیت چٹ سے بولی۔ باجی گاڑی ورک شاپ پر گئی ہوئی ہے، حوریہ نے چادر کو سر پر لگاتے ہوئے کہا۔ ان گھروں میں ایک ہی گاڑی ہے۔ آیت کے سوالات پر عالیہ خاموش مسکرا رہا تھا۔ اوہ باجی، اتنے سوال؟ عالیہ، میں باہر آپ کا ویٹ کر رہی ہوں، آپ کے پاس 2 منٹ ہیں۔ حوریہ اپنا بیگ اٹھا کر چلی گئی۔ تم اسے چھوڑنے نہیں جاؤ گے؟ آیت براہ راست عالیہ سے مخاطب ہوئی۔ گھر پر کوئی گاڑی نہیں ہے اور وہ کالج سے لیٹ ہو رہی ہے، عالیہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ رحیم بخش تو ہے نا؟ آیت نے آنکھوں میں ڈال کر کہا۔ مگر گاڑی نہیں ہے۔ عالیہ نے چند پل آیت کی آنکھوں میں جھانکا جہاں چمک واضح تھی، اور عالیہ ارادہ سمجھ گیا، تبھی فوراً نام میں سر ہلایا۔ میں اپنی گاڑی کسی کو نہیں دوں گا، عالیہ نے 2 ٹوک انداز میں کہا، جبکہ آیت کی آنکھوں کی چمک دمک مٹ گئی اور وہ برتن اٹھانے لگی۔ عالیہ چابیاں اٹھائے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد عالیہ ہال میں انٹر ہوا۔ تب تک وقار شاہ کال سن کر آ چکے تھے، اور چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر عالیہ کی طرف دیکھا اور کہا، تم تو حوریہ کو چھوڑنے گئے تھے نا، اتنی جلدی آ گئے؟ دادا، حوریہ رحیم بخش کے ساتھ گئی ہے، عالیہ نے آیت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ گاڑی؟ وقار شاہ نے گاڑی کا پوچھا۔ میری گاڑی لے کر گیا ہے۔ آیت، ایک کپ کافی میرے کمرے میں پہنچا دو۔ عالیہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آیت کو ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کبھی آیت کی بات کو کسی نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ شاید اسی لیے آج عالیہ کے اس عمل سے وہ اتنا اچھا فیل کر رہی ہے، ورنہ یہ بات بہت معمولی سی تھی۔ کافی کا مگ لیے عالیہ کے کمرے میں گئی، جہاں وہ بستر پر گمسم سا لیٹا ہوا تھا۔ آیت نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، اگر اتنا ہی دکھ ہو رہا ہے گاڑی رحیم بخش کو سونپ کر تو دی کیوں؟ اور کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ تمہاری آنکھوں کی اداسی برداشت نہیں ہوئی۔ تم نے مجھ سے خواہش کی ہو اور میں پوری نہ کر سکوں تو یہ بات تو غلط ہے نا؟ محبت کا پہلا تقاضا ہی محبوب کی رضا میں راضی ہونا ہے۔ عالیہ کی آواز میں ایک عجیب سرور تھا۔ آیت کا کہکہا بلند ہوا، پھر ہنستی چلی گئی، یہاں تک کہ آنکھوں کے پور نم ہو گئے۔ دیکھنے والا کنفیوژن کا شکار ہو جائے کہ یہ ہنس رہی ہے یا رو رہی ہے۔ عالیہ آیت کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ کافی پیو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں کون سی انڈین مووی دیکھ لیا تم نے، بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔
اور اپنی آنکھیں صاف کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں چاہتا ہوں تم اب شادی کے بندھن میں بندھ جاؤ۔ وقار شاہ اور آلیان شطرنج کی بساط لگائے بیٹھے تھے، اسٹڈی میں موجود تھے۔ وقار شاہ نے آلیان کی جانب دیکھ کر کہا، دادا آپس کی بات ہے۔ آلیان ذرا آگے کو ہوا اور آہستہ آواز میں بولا، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ وقار شاہ کا کہکہا اسٹڈی میں گونجا۔ میں سنجیدہ ہوں برخوردار۔ وقار شاہ اپنی باروب آواز میں بولا، میں بھی سنجیدہ ہوں دادا۔ آلیان کا لہجہ بچے کا سا تھا جس کی بات پر کوئی یقین نہ کرتا۔ اچھا تو یہ بات ہے میاں۔ وقار شاہ چند پل کے لیے ٹھہرا، پھر میں نے لڑکی دیکھ لی ہے تمہارے لیے۔ کون؟ آلیان کا لہجہ سنجیدہ نہیں تھا، اسے یہ مذاق لگ رہا تھا کہ دادا مجھے باتوں میں لگا کر جیتنا چاہتے ہیں۔ حوریہ کے نام پر جہاں آلیان چونکا وہیں باہر سے گزرتی حوریہ کے قدم رک گئے۔ آلیان نے بے یقینی سے وقار شاہ کی جانب دیکھا۔ ہاں بھئی، میں چاہتا ہوں میری حوریہ ہمیشہ میرے پاس رہے۔ میں نے بلال کو دور کر کے اچھا نہیں کیا، اب اپنی حوریہ کو خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ وقار شاہ کا لہجہ بات کرتے کرتے نم ہو گیا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ حوریہ کے امتحان ہو جائیں تو پھر تمہاری اور حوریہ کی شادی کر دی جائے۔ یہ تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ آیت نے حوریہ سے پوچھا، جس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں باجی، مجھے کیا ہونا ہے؟ حوریہ نے چہرے کو چھوتے ہوئے کہا، جبکہ دل ابھی تک تیز تیز دھک دھک کر رہا تھا۔ چہرہ کیوں سرخ ہو رہا ہے؟ آیت نے رسالہ بند کرتے ہوئے کہا، پیپرز کی ٹینشن کی وجہ سے۔ حوریہ بستر میں گھستے ہوئے بولی، ٹینشن کی وجہ سے تو رنگ زرد ہوتا ہے، تمہارا سرخ ہو رہا ہے۔ آیت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رات 12 بجے آیت کی آنکھ پیاس سے کھلی، اٹھی، سائڈ ٹیبل پر سے گلاس اٹھایا، خالی تھا۔ پھر جگ میں دیکھا، جگ بھی خالی منہ چڑھا رہا تھا۔ آیت پانی پینے کے لیے کچن کی طرف گئی۔ آیت اپنی ہی دھن میں سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ نیچے سے اوپر آتے شخص سے زور سے ٹکرائی اور اس شخص کے ہاتھ سے کوئی گرم چیز چھوٹ گئی اور آیت کے پاؤں میں آ گری۔ آیت نے چیخنے کے لیے منہ کھولا، جسے اس شخص نے اپنے ہاتھ سے روکا۔ مضبوط ہاتھ آیت کے منہ پر تھا۔ آیت بول تو نہ سکی مگر رونے لگی۔ آیت کے آنسوؤں نے اس شخص کے ہاتھ کو بھگویا۔ اس شخص نے سرگوشی کی، میں ہاتھ ہٹانے لگا ہوں، خبردار اگر آواز نکالی تو۔ ہاتھ ہٹایا اور پلک جھپکتے ہی آیت کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور آیت کی بولتی واقعی آلیان کی اس حرکت پر بند ہو گئی۔ آیت دم ساتھے آلیان کی باہوں میں تھی۔ دل کی رفتار اچانک تیز ہو گئی۔ آیت کو غصہ نہ آ رہا تھا، نہ اچھا فیل ہو رہا تھا، لیکن کچھ تو تھا۔ آیت کو ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا، شاید اس لیے کہ آلیان اس کا محرم ہے، یا اس لیے کہ کہیں نہ کہیں آلیان کی محبت اس کے دل میں دستک دے چکی تھی۔ آیت ایک عجیب سے سحر میں مبتلا تھی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ آلیان اسے اپنے کمرے میں لے جا رہا ہے۔ پتہ تب چلا جب آلیان نے لا کر آیت کو آرام سے اپنے بیڈ پر بٹھایا۔ آیت حواسوں میں واپس آتے ہوئے، یہ مجھے کہاں لے آئے ہو؟ ہمارا بیڈ روم ہے وائفی، نظر نہیں آ رہا؟ آلیان نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ایک تو میرا پاؤں جلا دیا، اوپر سے ایسی باتیں کر کے میرا دماغ خراب کر رہے ہو۔ آیت اپنے پاؤں کو دیکھتے ہوئے بولی، اتنی رات کو جنوں کی طرح بے آرام کیوں پھر رہی ہو؟ سکون نہیں ہے کمرے میں؟ آلیان نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ میں پانی پینے کچن میں جا رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ تم پاگل اندھوں کی طرح سیڑھیاں چڑھ رہے ہو؟ آیت نے آلیان کی طرف دیکھ کر کہا، جو آیت کے پاؤں کا جائزہ لے رہا تھا۔ آلیان اٹھا، جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور آیت کی طرف کیا۔ آیت نے گلاس تھام لیا اور ایک سانس میں پی گئی۔ آلیان نے پاؤں پر ٹیوب لگائی۔ اب پاؤں کا مکمل جائزہ کر کے وہ وہیں آیت کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا، جبکہ آیت ذرا دور کھس گئی۔ آلیان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ آلیان نے ہاتھ کھینچ کر آیت کو اپنے قریب کیا اور مدھم آواز میں بولا، تیری خوشبو کا پتہ کرتی ہے، مجھ پر احسان ہوا کرتی ہے، شب کی تنہائی میں اب تو اکثر گفتگو تجھ سے رہا کرتی ہے، دل کو اس راہ پہ چلنا ہی نہیں جو مجھے تجھ سے جدا کرتی ہے،
زندگی میری تھی لیکن اب تو تیرے کہنے میں رہا کرتی ہے، اس نے دیکھا ہی نہیں ورنہ یہ آنکھ دل کا احوال کہا کرتی ہے۔ پروین شاکر کی خوبصورت غزل سنا دی اور ایک ایک لفظ آیت کے دل میں گھر کر گئے۔ ایک عجیب سے احساس نے آیت کو اپنے حصار میں گھیر لیا۔ عالیان نے گلا کھنکھارا، مجھے نیند آ رہی ہے، اپنے کمرے میں جانا ہے مجھے۔ عالیان نے دل پر ہاتھ رکھا اور غالب کو عشق نے نکما کر دیا تھا اور ہماری معشوقہ ہی نکمی نکلی۔ آیت ہنستی، اچھا مجھے کمرے تک چھوڑ کر آؤ۔ آیت کا اتنا کہنا تھا کہ عالیان کا دل باغ باغ ہو گیا۔ آیت کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ آیت فوراً بول اٹھی، میں نے کمرے تک چھوڑ کر آنے کا کہا ہے، یہ چچور پن پہ اترنے کو نہیں کہا۔ یہ چچور پن نہیں ہے، پیار ہے ڈیئر وائفی۔ اور آیت کو اس کے بستر پہ بٹھایا اور اس کے پاؤں بستر پر رکھے، کمبل اڑایا، جھک کر ماتھے پر بوسہ دیا اور کمرے سے چلا گیا۔ آیت کو باہوں میں اٹھائے اس کے کمرے میں چھوڑنے جانا اور پھر باہر آنا، یہ سارا سین وقار شاہ نے دیکھ لیا۔ وقار شاہ کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ عالیان نے رات فیصلہ کر لیا کہ اب صبح دادا صحیح سے اپنی اور حوریہ کی نہیں بلکہ اپنی اور آیت کی شادی کی بات کروں گا۔ صبح ناشتے کے بعد عالیان وقار شاہ کے ساتھ ہی کھیتوں میں چل دیا۔ دادا مجھے آپ سے بات کرنی ہے، عالیان نے قدرے پرسکون لہجے میں کہا۔ مجھے بھی کرنی ہے تم سے بات، مگر پہلے تم کرو۔ وقار شاہ ایک جگہ رک گیا۔ عالیان بھی دادا کی پیروی کرتا رک گیا اور چند پل کی خاموشی کے بعد، دادا میں حوریہ سے شادی نہیں کر سکتا، عالیان نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ میں شادی آیت سے کرنا چاہتا ہوں۔ اور بات کے اختتام پر سر اٹھا کر وقار شاہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ وقار شاہ کے چہرے سے اس کے اندر کا حال جاننا بہت مشکل تھا۔ چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ حوریہ میں کیا برائی ہے؟ وقار شاہ کی جانب سے وہ اس سوال کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دادا آپ کو لگتا ہے مجھے حوریہ میں برائی نظر آتی ہے، اس لیے انکار کر رہا ہوں؟ عالیہ نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ پھر دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے برخوردار؟ وقار شاہ کے لہجے میں طنز تھا۔ دادا میں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں، تو اب سوچ لو۔ دادا میں آیت سے ہی شادی کروں گا۔ عالیان کا لہجہ ضدی تھا۔ وقار شاہ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ اچھا میں اس بارے میں سوچ کر جواب دوں گا۔ دادا اس میں سوچنے والی کیا بات ہے؟ عالیان نے سوال کیا۔ تمہارا آفس کا ٹائم ہو رہا ہے، جاؤ، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ وقار شاہ آگے کو بڑھ گئے۔ مگر دادا، عالیان نے وہیں کھڑے آواز دی، میاں جو بات تم نے کی ہے اسے ہضم تو کرنے دو۔ وقار شاہ نے پلٹ کر کہا اور چل دیے۔ وقار شاہ کو اس وقت آیت پر غصہ آ رہا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ آیت ان سے عالیان کو چھین لے گی، بالکل ویسے ہی جیسے رابعہ نے ان سے ان کا بلال چھین لیا تھا۔ عالیان جو دادا کے ہر حکم پر لبیک کہا کرتا تھا، آج ایک لڑکی کے لیے ڈٹ گیا تھا۔ وقار شاہ کو جو کچھ کرنا تھا وہ بلال کے بعد اب عالیان کو کھونے کی سکت نہیں رکھتا۔ ہیلو فراز، کیسے ہو؟ وقار شاہ اپنے دوست فراز سے بات کرنے لگا۔ تم نے اپنے پوتے ولید کے رشتے کی بات کی تھی نا؟ اور وقار شاہ کی بات کو فون کے اس پر بیٹھے فراز نے کاٹا۔ اور تم نے کہا تھا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اب میں خود اس رشتے کے لیے ہاں کرتا ہوں۔ وقار شاہ کی آواز میں رو واضح تھا۔ واہ، خوش کر دیا تو نے یار۔ تو بتا کب آؤں میں اپنی بیٹی کو لینے؟ فراز کے لہجے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ میں تمہیں مشورہ کر کے بتاتا ہوں، اور میں ساری زندگی کا نکاح چاہتا ہوں، اور میں سادگی سے نکاح چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون کاٹ دیا۔ رات کے کھانے پر سب موجود تھے۔ سب کا دھیان اپنی اپنی پلیٹ پر تھا، سوائے عالیان کے، جو اپنے مقابل بیٹھی آیت کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ یہ بات خود آیت نے نوٹ کی تھی، مگر بظاہر خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ آیت نے ایک دفعہ بھی نگاہ اٹھا کر عالیان کی طرف نہیں دیکھا۔ عالیان کا آیت کو دیکھنا وہاں بیٹھے ایک اور شخص نے نوٹ کیا، اور وہ ہیں وقار شاہ۔ عالیان
वकार शाह ने आलियान को मुखातिब किया। जी दादा। आलियान ने नज़रों का जाविया बदला। तुम जानते हो कि तुर्की के साथ हमारी मीटिंग हुई थी? जी, बट अभी कोई डेट फाइनल नहीं हुई। तुम्हारा ध्यान आजकल कहाँ रहता है? इतनी अहम बात का नहीं पता? वकार शाह की आवाज़ में गुस्सा था। जी दादा। आलियान बौखला गया क्योंकि वकार शाह ने आलियान से कभी गुस्से से बात नहीं की। जहाँ आलियान वहाँ बाकी सब भी हैरान हुए। परसों है मीटिंग और तुम्हें होश नहीं? इधर उधर से नज़रें हटाओ तो पता चले ना। वकार शाह की आवाज़ में तंज था। दादा सॉरी, मुझे नहीं पता था। रहीम बख्श। वकार शाह ने मुलाजिम को आवाज़ लगाई। वो फ़ौरन हाजिर हो गया और एक लिफाफा वकार शाह को थमा दिया। इसमें तुम्हारी तुर्की की टिकटें हैं, कल सुबह की फ़्लाइट है। वकार शाह ने लिफाफा आलियान की जानिब करते हुए कहा, और याद रहे आलियान शाह, ये डील हमें ही मिलनी चाहिए हर सूरत। वकार शाह कहते उठकर अपने कमरे की जानिब चले गए। आलियान को अल्लाह हाफिज़ कहने के लिए सब मौजूद थे सिवाय आयत बीबी के। आलियान गाड़ी में बैठने लगा तो एहसास हुआ कि किसी की निगाहें उस पर गड़ी हुई हैं। चेहरा ज़रा सा ऊपर किया तो देखा आयत अपनी कमरे की खिड़की से देख रही है। मेरा फ़ोन? आलियान ने अपनी जेबों में हाथ डालकर देखा, फ़ोन नहीं था। क्या हुआ आलियान, तुम्हें देर हो रही है, बैठो गाड़ी में। वकार शाह ने आलियान की बेचैनी भांपते हुए कहा। दादा लगता है फ़ोन कमरे में भूल आया हूँ, अभी लेकर आया, 2 मिनट में। आलियान सीढ़ियाँ चढ़ता अपनी जेब से फ़ोन निकाल कर मुस्कुराने लगा। आयत खिड़की से नीचे बहुत बेचैनी से यहाँ वहाँ देख रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। मैं यहाँ हूँ वाइफी। आलियान की शोख आवाज़ पर आयत ने पलट कर देखा। आलियान कदम कदम चलता आयत के करीब आया। अब देख लो गौर से, पता नहीं फिर। आलियान की बात पूरी होने से पहले ही आयत ने थप्पड़ आलियान के कंधे पर लगाया। क्यों, डर गई? आलियान ने आयत की आंखों में आंखें डालकर कहा। आयत आंखें चुरा गई। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और सोना ज़्यादा। आलियान की बात पर आयत झट से बोली, क्यों, सोना ज़्यादा क्यों है? ख्वाबों में आया करूँगा। आलियान ने आयत की गाल को सहलाया। आयत मुस्कुरा दी। आलियान आयत के माथे पर बोसा देकर चला गया। गाड़ी में बैठते वक्त आलियान ने ऊपर देखा तो खिड़की के पास खड़ी आयत मुस्कुरा कर हाथ हिला रही थी। आलियान भी मुस्कुरा दिया। क्या अम्मी? आयत को राबिया बेगम की बात पर झटका लगा। आयत मसला क्या है? लड़का माशाल्लाह से पढ़ा लिखा है, अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ है और ख़ूबसूरत भी है और बाबा सही की पसंद है। राबिया बेगम ने आयत को इसके निकाह के बारे में बताया जो कि वकार शाह ने कल तय किया था। जी, सबसे अहम और बड़ी वजह ही वकार शाह की पसंद है, आयत ने चबा चबा कर कहा। आयत, तुम समझ क्यों नहीं रही? आयत गुस्से से खौलती बाहर निकल गई। वकार शाह के कमरे की जानिब कदम थे। आयत के वकार शाह अपने कमरे में चेयर पर बैठा था। गोद में नसीम हजाजी का नावल खोले बैठा था कि धड़ाम से दरवाज़ा खुला और आयत गुस्से में कमरे में दाखिल हुई। मैं ये निकाह नहीं करूँगी और आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मैं वकार शाह ये फ़ैसला कर चुका हूँ कि तुम्हारा निकाह वलीद के साथ कल होगा, हर सूरत में। वकार शाह ने नावल से निगाह उठाकर गुस्से से कहा। मैं आयत बिलाल शाह ये निकाह किसी सूरत में नहीं करूँगी। ये मेरी ज़िंदगी है, इसमें वकार शाह आपकी मनमानी नहीं चलने दूँगी। आप खुद आयत के अल्फाज मुँह में थे। राबिया बेगम ने झट से इसे अपनी तरफ खींचा और ज़ोरदार थप्पड़ आयत के मुंह पर लगाया। तुम्हें ये सिखाया है मैंने? बड़ों से ऐसे पेश आना सिखाया है? राबिया बेगम की आंखों से आंसू जारी थे और लहजे में गुस्सा था। मगर आयत अपने गाल पर हाथ रखकर सीधी हुई और कहने लगी, जब राबिया की बेगम बोल उठी, अगर तुमने निकाह के लिए इनकार किया तो आयत मेरा मरा मुँह देखोगी। आयत खामोश हो गई, जबकि राबिया बेगम ने वकार शाह की जानिब देखकर कहा, बाबा सही माजरत ख़्वाह हूँ, मगर अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बेहतर, वकार शाह अपनी रूपदार आवाज़ में बोला। आयत पैर पटकती कमरे से बाहर चली गई। राबिया बेगम भी कमरे से चली गई। वकार शाह ने
ملازم کو فون کیا، رحیم بخش گھر کا لینڈ لائن بند کر دیا نا؟ جی شاہ جی کر دیا۔ شاباش، فون رکھ دیا انہوں نے۔ آیت رات میں سب کے سونے کے بعد نیچے گئی اور لینڈ لائن سے آلیان کو فون کرنے لگی، مگر لینڈ لائن بند جا رہا تھا۔ آیت نے بار بار کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہیں۔ آیت کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہوئے۔ آیت کو یکدم سارے رستے بند ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ مرے مرے قدموں سے چلتی اپنے کمرے میں آئی۔ دنیا جہان سے بے خبر حوریہ سو رہی تھی، مگر نیند آیت کی آنکھوں سے چھین لی گئی تھی۔ آیت ساری رات روتی رہی، آخر فجر کے بعد اٹھی اور آلیان کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں سامان یہاں وہاں کر کے کچھ تلاش کیا گیا تھا، آخر کار رستہ مل ہی گیا۔ اب آیت قدرے مطمئن تھی۔ 11 بجے پارلر والی آ گئی اور آیت کو تیار کرنے لگی۔ آیت ڈیپ ریڈ کلر کا شرارہ زیب تن کی ہے، اوپر گھٹنوں تک آتی شارٹ شرٹ، دوپٹہ سلیقے سے کیے ہوئے اور نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ مولوی صاحب وقار شاہ کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئے اور نکاح کی تقریب شروع کی۔ آیت بلال شاہ، آپ کا نکاح ولید فراز ولد فراز احمد کے ساتھ طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر کوئی جواب نہ آیا۔ مولوی صاحب نے یہی الفاظ دہرائے، بیٹی کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب، نکاح پر نکاح جائز ہوتا ہے؟ مولوی صاحب کی جانب دیکھ کر آیت نے سوال کیا۔ جہاں اس کے سوال پر مولوی چونکا، وہیں وہاں موجود لوگوں کو بھی سانپ سونگھ گیا۔ لا حول ولا قوت۔ بیٹی یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کی معافی نہیں۔ تو میں یہ گناہ کیسے کر لوں؟ میں آلین شاہ کے نکاح میں ہوں، پھر میں ولید سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ آیت کی بات پر مولوی صاحب نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ وقار شاہ فوراً بولے، کیا بکواس کر رہی ہو لڑکی؟ میں بکواس نہیں کر رہی، میرے پاس ثبوت ہے۔ آیت نے تکیے کے نیچے سے نکاح نامہ نکالا اور وقار شاہ کی طرف بڑھا دیا۔ نہیں تھا جسے اس نے جھپٹ کر پکڑا اور پڑھ کر سکتے میں آ گئے۔ ترکی میں میٹنگ اگلے مہینے تھی، اس لیے آلیان جلد واپس آ گیا۔ کسی کو بتایا نہیں کیونکہ سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر اسے کیا پتا ایک دھماکے دار سرپرائز اس کا انتظار کر رہا ہے۔ طالبان آلیان جیسے لاؤنج میں داخل ہوا، وقار شاہ صوفے پر بیٹھا تھا، باقی سب کھڑے تھے۔ آیت اپنے کمرے میں آئی۔ دادا، آلیان نے آواز لگائی اور اب گلے لگنے کے لیے آگے بڑھا۔ وقار شاہ اپنی سیٹ سے اٹھا، آلیان کو خود سے فاصلے پر ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ آلیان کو خطرے کی گھنٹیاں محسوس ہوئیں۔ تم نے آیت سے نکاح کیا ہے؟ وقار شاہ نے اس سوال پر آلیان بکھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ دادا جی، آلیان نے اٹک اٹک کر کہا۔ ہاں یا نہ برخوردار؟ وقار شاہ نے غصے میں پوچھا۔ ان کا غصہ ایسا تھا کہ آلیان اندر تک کانپ گیا۔ ہاں مگر آلیان کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ وقار شاہ کا بھاری ہاتھ پوری قوت سے آلیان کے گال پر پڑا۔ تھپڑ اس قدر زوردار تھا کہ آلیان تھوڑا دور ہوا اور گال پر وقار شاہ کی انگلیاں چپک گئیں۔ تم پر اس قدر اعتبار کیا میں نے آلیان، تم نے مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ دادا، تمہارے دل میں میرے لیے عزت ایک ملازم سی بھی نہیں ہے، اور میں خود کو… وقار شاہ ٹھہرا، غصے سے آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ دادا ایسا، خبردار اگر مجھے دادا کہا، نہیں ہوں میں تمہارا دادا۔ تم… وقار شاہ کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ اسے چکر آیا۔ بروقت آلیان نے تھام لیا۔ ان کا بی پی بہت ہائی ہو گیا تھا، اگر وقت پر آپ انہیں ہسپتال نہ لے کر آتے تو معاملہ سیریس ہو سکتا تھا، مگر اب آپ لوگ خیال رکھیں کہ انہیں کوئی ٹینشن نہ دیں، ڈاکٹر کہہ کر چلا گیا۔ سونیا بیگم آلیان کی جانب دیکھ کر، تم نے اچھا نہیں کیا۔ آلیان وقار شاہ کے قریب بیٹھ گیا۔ وقار شاہ نے منہ موڑا۔ دادا ایسا تو نہ کریں، میں مر جاؤں کیا؟ میں مر جاؤں گا۔ وقار شاہ کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ تم نے آلیان میرا مان توڑا ہے۔ وقار شاہ کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ دادا پلیز معاف کر دیں،
اب جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گا، جو کہیں گے میں وہی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ طالبان عالیان کی خود کی آنکھوں سے آنسو جھلک رہے تھے۔ اگر میں کہوں کہ آیت کو طلاق دے دو تو؟ وقار شاہ نے آیت کو دیکھ لیا تھا جو دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ دے دوں گا دادا، آپ نہ روئیں۔ عالیان کھڑا ہوا، پھر اچانک اس کی نظر آیت پر پڑی جس کی آنکھوں میں نمی اور شکوہ واضح تھا۔ عالیان نظریں چرا گیا۔ آیت وہیں سے پلٹ گئی۔ وقار شاہ اب گھر آ گیا تھا۔ اب صحت پہلے سے بہتر تھی۔ گھر میں ہر کوئی وقار شاہ کی تیمارداری میں لگا ہوا تھا۔ حوریہ کو عالیان اچھا لگتا تھا، مگر وہ بھی محبت کے پہلے مرحلے میں تھی۔ یہاں سے واپسی آسان تھی، مگر جہاں عالیان اور آیت کھڑے تھے وہاں سے واپسی نامکمل معلوم ہوتی تھی۔ حوریہ نے عالیان کو آیت کے لیے مانگا۔ وہ آیت کی آنکھوں میں برانی دیکھ چکی تھی۔ عالیان کو آیت سے بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ آیت نے سیڑھیاں اترنے کے لیے ابھی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا ہی تھا کہ عالیان نے آیت کو اپنی طرف کھینچا۔ آیت نے عالیان کی جانب دیکھا، آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئیں۔ عالیان کے دل کو کچھ ہوا۔ آیت! عالیان کے پکارنے پر آیت کو لگا کہ اگر وہ یہاں مزید رکی تو دم گھٹ جائے گا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ عالیان پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دو، پہلے میری بات سنو۔ عالیان نے آیت کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تمہاری سنوں؟ تمہاری؟ آیت پھٹ پڑی۔ تمہاری جس نے ہر قدم پر ہم قدم ہو کر چلنے کی قسمیں کھائیں۔ آیت نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور پہلے ہی مرحلے میں ساتھ چھوڑ دیا۔ عالیان تڑپ کر بولا، نہیں چھوڑا ہے ساتھ، اور کسے کہتے ہیں ساتھ چھوڑنا؟ عالیان شاہ طلاق تک تو راضی ہو گئے، طلاق کے بعد بچتا ہے کچھ؟ عالیان نے اپنا ہاتھ چھڑوا کر جانے لگی۔ عالیان نے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر آیت نے زور سے جھڑک دیا، جس کی وجہ سے اس کا بیلنس برقرار نہ رہ سکا اور آیت سیڑھیوں سے گر گئی۔ عالیان چلایا۔ آیت کا بہت خون بہہ چکا تھا اور او پازیٹیو بلڈ گروپ کا انتظام بھی نہیں ہو رہا تھا۔ عالیان کا پریشانی سے برا حال تھا۔ ہر سانس پر آیت کو تکلیف ہو رہی تھی۔ عالیان کے لیے بھی وہ لمحے آسان نہیں تھے۔ اچانک ڈاکٹرز نے آپریشن شروع کیا، جبکہ خون کا انتظام نہیں ہوا تھا۔ آپریشن روم سے ڈاکٹر باہر نکل کر، اب مریض خطرے سے باہر ہے، آپ سب مل سکتے ہیں، مگر ابھی وہ میڈیسنز کے اثر میں ہے۔ عالیان نے سکھ کا سانس لیا، پھر یاد آنے پر، ڈاکٹر خون کا انتظام کیسے ہوا؟ بلڈ پیشنٹ کے دادا نے دیا ہے۔ جبکہ عالیان، حوریہ، سونیا بیگم، رابعہ بیگم چونک گئیں۔ عالیان اور آیت کا ولیمہ تھا۔ آیت لائٹ پیچ کلر کی میکسی میں بجلیاں گرا رہی تھی۔ آج عالیان اور آیت کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ آیت کا ہاتھ تھام کر عالیان نے اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ آیت ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، چھوڑنے کے لیے تو نہیں پکڑا نا؟ آیت کا چہرہ شرم سے لال ہو رہا تھا۔ اتنے میں وقار شاہ اسٹیج پر آ گئے۔ آیت نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچا۔ دادا آپ بھی نہ غلط وقت پر بڑی انٹریاں مارتے ہیں۔ عالیان نے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کیا۔ عالیان کا اشارہ وقار شاہ بھی سمجھ گیا تھا، کیونکہ آیت کو ہاتھ کھینچنے پر وقار شاہ دیکھ چکا تھا۔ کیوں میاں، میں نے ایسا کیا کر دیا؟ وقار شاہ نے لہجے میں سنجیدگی لاتے ہوئے کہا، دادا آپ کے آنے سے پہلے آیت کا ہاتھ یوں ہی میرے ہاتھ میں تھا۔ عالیان نے باقاعدہ طور پر آیت کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گود میں رکھا، اور بالکل ایسے دادا، وقار شاہ نے کہا لگایا، اور آیت نے عالیان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ عالیان اٹھو، ملواتا ہوں تمہیں کسی سے۔ عالیان نے افسردہ سی شکل بنا کر، دادا وقار احمد اٹھو۔ عالیان اٹھ کر آگے بڑھا، پلٹا اور آیت کو پکارا، آیت نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ہاں بولو۔ عالیان جھکا اور آیت کے ماتھے پر بوسہ دیا اور چلا گیا، جبکہ آیت کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وقار شاہ نے ان کی خوشی کے لیے دعا کی۔ وقار شاہ نے خون دے کر اپنے خونی رشتے کو بچایا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا خون اپنا ہوتا ہے۔ اس کی کشش ایک دن آپ کو اپنے حصار میں گھیر لیتی ہے۔ وقار شاہ کو احساس ہوا کہ وہ کتنا قیمتی وقت ضائع کر چکا ہے، ایک غلط فہمی کی وجہ سے۔ رشتے پیار محبت مانگتے ہیں، توجہ مانگتے ہیں،
ہر رشتے کو اس کے حصے کا پیار، وقت، اہمیت دینا پڑتی ہے، ورنہ رشتوں میں خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور خلا آسانی سے نہیں بھرتا، وقت لگتا ہے۔ اکثر انسان گزر جاتے ہیں مگر وہ خلائیں ویسی کی ویسی رہتی ہیں، پھر پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس لیے رشتوں کو ان کی اہمیت دینا سیکھیں۔